कमली लास्ट एपिसोड। वो शाम बासत ने सारिया के साथ ही गुजारी थी। दोनों साथ शॉपिंग पे गए थे। उसकी पसंद के कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, वो सब जो उसका था तो वो करता रहा था। उसके ना करने के बावजूद सारिया उसे जेंट्स हिस्से में घसीट लाई थी। मेरे पास बहुत कपड़े हैं अभी सारिया। हाँ, बहुत कपड़े। मुझे जहर लगती हैं वो तुम्हारी ब्राउन शर्टें। अल्लाह के बंदे, कुछ और भी पहना करो, पेंडू लगते हो सच्ची। वो हंसा। अब पेंडू हो तो पेंडू ही लगूंगा ना। वो उसके लिए शर्टें निकालती रही थी। शॉपिंग के बाद दोनों ने साथ डिनर किया था, उस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में जहां हर तरफ सुकून फैला हुआ था। सारिया की पसंद के खानों से मेज भरी हुई थी। वो दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए खाना खाते रहे थे। खाने के बाद वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकलने वाला था जब उसने यकदम कहा था, मुझे तुम्हारी बीवी से मिलना है। वो चौंक कर उसे देखने लगा। पहले उसे लगा वो कोई मजाक था या तंज, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा थी। प्लीज, मैं उसे देखना चाहती हूँ। वो खामोश रह गया था। वो रात गए घर पहुंचे थे। उसने मुलाजमा को कह दिया था कि वो काम से जा रहा है तो घर पे नूर के पास रुक जाए। अब भी दरवाज़ा मुलाजमा ने ही खोला था। सारिया और बासत आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए थे। नूर, देखो तो कौन आया है। नूर, वो आगे बढ़ा और पिचकारते हुए कहा था। वो बेड पे बैठी तुंद नजरों से उन दोनों को देखती रही थी और फिर यकदम चिल्लाने लगी थी, बेतहाशा जुनूनी अंदाज से। वो घबरा गया था। आज से पहले उसने कभी उसे इतना शदीद रिएक्ट करते नहीं देखा था। वो उस पे पड़ने वाले दौरे की कैफियत से यकसर मुख्तलिफ था। सारिया भी परेशान सी दरवाजे में खड़ी रह गई थी। अब नूर चीजें उठा उठा कर सारिया को मार रही थी। ये जाए यहाँ से, ये गंदी है, ये जाए, चली जाए ये गंदी। वो हल्के बल चिल्ला रही थी। अब्बास ने हैरानी से स्कूल के दरवाजे पे खड़े होकर देखा था। गेट टूट चुका था। स्कूल के नाम का बैनर जगह जगह से फटकर चीथड़ों की सूरत में लटका हुआ था। उस दिन के बाद से सब गांव वाले बड़े गुस्से में हैं जी। उस रात उन्होंने स्कूल में बहुत तोड़फोड़ की जब आप और वो लड़की। चौकीदार बोलता बोलता रुका था। इमारत का बुरा हाल था और उससे बदहाली टपक रही थी। मैंने आपसे राब्ता करने की कोशिश की पर आपने फ़ोन भी नहीं उठाया साहब जी। घर भी आपका बंद मिला जब भी मैं गया। वो 7 माह बाद वहाँ आया था। इस जगह जिसका ख्वाब वो 7 का था तब से देख रहा था। उसने तो अपने ख्वाब को भी पीछे छोड़ दिया था और बस वो कालक धोने में लगा रहा था जो अभी तक उसके चेहरे पे थी। आज भी गांव के लोग उसे नफरत भरी नजरों से देखते थे और उसे देखकर जमीन पे थूक देते थे। आज भी उन मर्दों को उस पे गुस्सा था और औरतों के लिए वो बदकार था। वो खामोशी से सारी इमारत का जायजा लेने लगा था। उसकी दोबारा मरम्मत और तामीर होना थी। वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो मेरे घर ना आए। वो गंदी है। बासत उसे देख कर रह गया था। सारिया तो कब की जा चुकी थी। वो उसे छोड़ने जाना चाहता था लेकिन नूर ने उसका हाथ ही नहीं छोड़ा था। इट्स ओके बासत, मैं चली जाऊंगी। वो जताती नजरों से उसे देखती चली गई थी और अब वो उसके सामने थे। तो तुम भी चले गए मुर्तजा की तरह, सबकी तरह। तो तुम भी चले जाओगे है ना, तुम भी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, बासत ने नरमी से कहा था। अगर वो ये सोच रहा था कि सुबह को उठकर वो सब भूल भाल चुकी होगी तो ये उसकी खाम ख्याली थी। अगले बहुत से दिन वो यकीनी चीखती चिल्लाती रही थी। वो 2 दिन यूनिवर्सिटी नहीं जा सका था। वो किसी और के संभालने में नहीं आती थी। घर में रहती तो रोती रहती, पार्क में जाती तो बच्चों के पीछे मेरा बेटा कहकर भागती। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर आया था। ऐसा होता है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर इंसान कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करता है और फिर वापस अपनी पहली हालत पे आ जाता है। क्या चीज़ है उसे वापस उसी जुनूनी हालत तक लाती है डॉक्टर? कोई वाकया जो तकलीफ दे हो, कोई इंसान जो उसे पसंद ना हो,
کوئی ایسی شے جو وہ کھونا نہ چاہے لیکن اسے لگے وہ اسے کھو دے گا، کچھ بھی۔ وہ خاموش رہ گیا تھا۔ انہوں نے اسے MRI کے لیے کہا تھا اور رپورٹس پریشان کن تھیں۔ کچھ ہے جو اوپر سا رہا ہے، ننھی سی بڈ، یا پائپر ٹرافی ہے یا پھر بینائن انلارجمنٹ۔ یہ پیچوٹری گلینڈ کے بہت پاس ہے دماغ میں، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی یہ اتنا چھوٹا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ نارمل ٹیشو کی ایک گروتھ لگ رہی ہے۔ اب کیا ہوگا ڈاکٹر؟ فالو اپ پہ ڈالتے ہیں، کچھ دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں گے، پھر دیکھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، فضا میں گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دلہن بنی بیڈ کے عین بیچوں بیچ بیٹھی تھی، خوبصورت لہنگا پھیلائے، سر جھکائے، سہاگ کے انتظار میں۔ تبھی دروازہ کھلا۔ وہ عادل مقصود تھا، کلف زدہ سفید لباس میں ملبوس، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا اندر آیا تھا۔ واسکٹ اتار کر وہیں صوفے پہ پھینکی اور قمیض کا اوپری بٹن کھول کر اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اندر تو بڑا حبس ہے، گرمی سی لگ رہی ہے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر تھوک نکلا اور سینے کو مسلا تھا۔ سینے میں یکدم گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ پانی دینا۔ وہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا اٹھی اور میز پہ رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھرنے لگی تھی۔ جب تک وہ گلاس لے کر اس کی طرف پلٹی، وہ سینے پہ ہاتھ رکھے فرش پہ گر چکا تھا۔ ساریہ بہت دیر سے کروٹ لیے خاموش لیٹی تھی۔ چھت والا پنکھا سست روی سے گھوم رہا تھا۔ اب تو ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ موسم تیزی سے بدل رہا تھا، کمروں سے حبس بھاگ نکلا تھا اور ٹھنڈک سی ہر طرف بھرنے لگی تھی، سوائے اس کے وجود کے۔ وہاں بے چینی کے حبس جوں کے توں تھے، وہاں سکون کی کوئی ٹھنڈک نہیں تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے جانے کب وہ آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے تھے۔ وہ ویسے ہی خاموش لیٹی تھی۔ اسے بہت دور باسط کا گھر تھا۔ نوری صوفے پہ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے میز پہ کیک رکھا تھا جس پہ موم بتیاں روشن تھی۔ باسط اور عمر وہیں تھے، سروں پہ تکونی ٹوپیاں پہنے وہ ہیپی برتھ ڈے ماہ نور گا رہے تھے۔ وہ شرماتی ہوئی ہنستی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ باسط نے اسے ایک کیک کاٹنے کو کہا تھا۔ عمر نے اس کے کاٹتے ہی وہ شوٹر چلایا تھا۔ سارے کمرے میں رنگ برنگ خوشیاں اڑنے لگی تھیں۔ اسکول کی مرمت اور تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن وہیں گزارتا تھا۔ وہ سب جو اس کے باپ کا بھی خواب تھا اسے وہ پورا کرنا تھا، لیکن اسے اس کام میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی۔ گاؤں والے ابھی تک اس سے ناراض ہی تھے۔ ہمیں معاف کر، ہمیں اپنے بچے یہاں نہیں بھیجنے ہیں، اسے یہی سننے کو ملتا تھا۔ تو ہمیں بچوں کو جو تعلیم دے گا وہ ہمیں پتہ ہے، تیرا اپنا کردار کیا ہے جو ہمارے بچوں کے کردار سنوارے گا۔ اس رات بھی وہ صحن میں لیٹا تاروں بھرا آسمان دیکھ رہا تھا جب بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کے ہی کچھ لوگ تھے۔ دیکھ عباس، ہم تجھ سے صاف سیدھی بات کرنے آئے ہیں۔ تیری وجہ سے پہلے عادل کا گھر ٹوٹا ہے، اب ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیوں میں سے کسی کا گھر اجڑے۔ وہ موٹا آدمی کہہ رہا تھا۔ ہاں، ہمارے لڑکوں کا خون گرم ہے، وہ تجھ پہ غصہ ہے، وہ مار پیٹ کر کے نکالیں، اس سے پہلے تو خود چلا جا یہاں سے۔ باقی سب اس کی تائید میں سر ہلا رہے تھے۔ لیکن چاچا، وہ سب الزام جھوٹ ہیں۔ جھوٹ ہیں یا سچ ہمیں نہیں پتا، تو بس اپنا بوریا بستر سمیٹ اور نکل جا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تیری بہتری اسی میں ہے۔ وہ سب اپنی اپنی کہہ کر چلے گئے تھے۔ کہیں کچھ چھپا ہوا ہے عمر، کہیں تو کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ باسط اور وہ دونوں واک کے لیے نکلے تھے۔ اس لڑکی کے کردار کی گواہی میں دے سکتا ہوں، وہ سب مر کے بھی نہیں کر سکتی جس کا اس پہ الزام لگایا گیا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیے، مجھے جاننا ہے۔ عمر خاموشی سے سن رہا تھا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ ایسے ہی رہی تو برین ٹیومر کا خدشہ ہے، اسے پہلے بھی سٹروک ہو چکا ہے، میں اسے یوں مرنے نہیں دے سکتا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ بھی 2 کشتیوں کا سوار بن چکا تھا۔ نور کو دیکھتا تھا تو اس میں ساریہ کو کھوجتا تھا، اس کے ساتھ ہوتا تو ساریہ کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ وہ ہر شاید چھوڑ چھاڑ اس کے پاس بھاگ جانا چاہتا تھا، اور جب اس کے پاس ہوتا تھا تو ماہ نور کے لیے ذہن بھٹکتا تھا۔ وہ عجیب صورتحال میں پھنس چکا تھا۔
باسط نے فون کان سے لگایا اور صحن میں نکل آیا تھا۔ ماہ نور سو چکی تھی۔ اماں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ وہیں ایک طرف بچھی چارپائی پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا جس کی وجہ سے نوری پہ الزام لگا تھا؟ ہمارے گاؤں کا تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ خیر ہے پتر، تجھے اتنی رات کو یہ کیوں یاد آ گیا؟ بتاؤ نا اماں، کون تھا وہ؟ دوسری طرف ذرا خاموشی ہوئی۔ عباس نام تھا اس کا، وہیں عادل کے پنڈ میں رہتا ہے، شہر کا پڑا ہوا ہے، ماں باپ بہن بھائی کچھ نہیں، اکیلا۔ نوری اسے کیسے جانتی تھی؟ وہ ایک لمحے کو چپ رہ گئیں۔ مجھے نہیں پتا۔ باسط نے لمبی سانس بھری تھی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو اماں؟ نہیں، ایک بات بتانا سچ سچ، کیا تمہیں بھی لگتا ہے اماں کہ وہ جھوٹی ہے اور وہ الزام سچا ہے؟ وہ جواب نہیں دے پائی تھی۔ کال کٹ گئی تھی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ ایک یاد باز گشت بنی گونجتی رہی تھی۔ میں اسے پسند کرتی ہوں چاچی، وہ اچھا لڑکا ہے۔ وہ ان لوگوں کے جانے کے بعد بہت دیر تک وہیں برآمدے میں سیڑھی پہ بیٹھا رہا تھا، ستون سے ٹیک لگائے، خاموشی اور بے بسا۔ زندگی ایک بند کوچہ بن چکی تھی۔ آگے کچھ تھا ہی نہیں، پیچھے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے تھک کر سر ٹکایا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ رات خاموش تھی، آسمان تاروں سے لدا ہوا تھا۔ اس نے قرب سے آنکھیں موند لی تھیں۔ دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ پتر، کسی نے ہولے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میرا عباس، میرا مان۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ اس کے والد تھے۔ رو کیوں رہا ہے؟ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ پلکوں میں اٹکی بارش برسات ہونے کو تھی۔ میں تھک گیا ہوں ابا جی۔ کوئی گل نہیں پتر، تھک گیا تو آرام کر لے۔ آرام سے کیا ہوگا، مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ وہ مسکرا دیے۔ تو رونے سے حل ہو جائیں گی؟ وہ خاموش رہ گیا تھا۔ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، بد کردار کہتے ہیں ابا جی، وہ مجھ پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ میں جھوٹا نہیں ہوں ابا جی۔ تو انہیں بتا کہ تو جھوٹا نہیں ہے، ثابت کر۔ کیسے؟ یہ تجھے پتا ہوگا۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ دیکھ پتر، دو ہی راستے ہیں، کالک بھرے چہرے کے ساتھ جینا سیکھ لے یا منہ دھو لے، تیری مرضی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ سب بھول جائیں گے۔ لیکن کیا تو بھول جائے گا؟ تجھے یاد رہے گا کہ تو سچا تھا اور تجھے جھوٹا کہا گیا تھا؟ وہ خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ لڑ کے ہار جانا ڈر کے ہار سے بہتر ہوتا ہے پتر۔ وہ بہت دیر تک آنکھیں موندے بیٹھا رہا تھا، یہاں تک کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ فسو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اکیلا برآمدے کی سیڑھی پر ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ باسط نہیں آیا؟ یونیورسٹی میں مووی نائٹ تھی، اس کا اور باسط کا بعد میں آؤٹنگ کا پلان تھا۔ وہ بہت دیر سے اسی کے انتظار میں تھی جب اس نے عمر کو اکیلے ہی آتے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ تو ایمرجنسی گاؤں میں چلا گیا ہے اپنی مسز کو لے کر۔ اس کی رنگت پھیکی پڑتی چلی گئی تھی۔ اس کا دل اس سب سے یکدم اچاٹ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عمر نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بس۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ یونیورسٹی کا لان خاموش پڑا تھا۔ اونچے اونچے درخت سناٹا اوڑے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ہلکے بل چلائی تھی اور تھک کر وہیں گھاس پہ گرنے کے انداز میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ لوٹ آؤ باسط، میرے لیے، پہلے کی طرح، بس میرے بن کر، پلیز پلیز۔ میں پاگل ہو چکی ہوں، میں بھی کملی، ہاں میں بھی تمہارے لیے کملی ہو چکی ہوں۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ نومبر کے آسمان کا رنگ ہلکے سے ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ سورج بھی بڑا خاموش خاموش سا رہتا تھا۔ اس کی ساری جوانی بھی تھک کے پیری اوڑھ چکی تھی۔ موسم کا سارا ہی جان ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ صبح بھی کسی مظلوم کی آہ جیسی ٹھنڈی تھی۔ دھان کے کھیت مہکے ہوئے تھے۔ ہوا اس کی باس چرا کے سانسوں کی خالی جیبیں بھرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کینو کے درخت ہرے ہرے ٹیٹ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ابھی فی الحال تو ان کا رنگ بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیمو کے بوٹے البتہ پیلے پیلے سے ہو رہے تھے۔ گریپ فروٹ بھی آپے سے باہر ہو کر درختوں کو وقت میں ڈالے ہوئے تھے۔ ان کی ڈالیوں سے ہوتی ہوا سریلی راگنی گاتی گاؤں تک پہنچی تھی۔
स्कूल की अधूरी तामीर शुदा इमारत ऊँग रही थी। इससे ज़रा आगे वो घर भी खामोश था। बरामदे में बिछी चारपाई अभी तक जाने वाले के कदम देख रही थी। बैरूनी दरवाजे पे ताला पड़ा था। गांव से बाहर जाते रास्ते ये वो गाड़ी दूर जाती दिखाई दे रही थी। इमरजेंसी के सामने कॉरिडोर में भागते कदमों की आवाजें थीं जो स्ट्रेचर को घसीटते ले जा रहे थे। उस पे आदल पड़ा था। बाईं तरफ सीने को मसलता वो शदीद तकलीफ में था। इमरजेंसी डॉक्टर, हार्ट अटैक आया है। वो उसे आईसीयू में ले गए थे। उसकी नई नवेली दुल्हन उसी सुर्ख जोड़े में वहीं खड़ी रह गई थी। बासत और सारिया क्लास से साथ साथ बाहर निकले थे। कैसे हो तुम? वो उसे बगौर देखती हुई पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ मैडम, आप सुनाएं। गांव गए थे, वहाँ सब ठीक है? वो उसे जताना चाहती थी कि वो उसे मूवी नाइट का कहकर खुद गांव चला गया था। बासत उसके सवाल पे उलझकर उसे देखने लगा था। तुम्हें किसने कहा मैं गांव गया था? उमर ने। वो एक लम्हे को खामोश रह गया था। उमर ने? उसने झूठ क्यों बोला, जबकि मैं तो गांव गया ही नहीं। वो उसी दिन क्लास के बाद उसके हॉस्टल के कमरे में आया था। तूने उससे झूठ बोला उमर? किससे? वो नासमझी से उसे देखने लगा था। बन मत, तुझे भी पता है तूने किससे और क्या झूठ बोला है। वो चुप रह गया था। बासत को गुस्सा चढ़ा। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़ा। तूने उससे झूठ क्यों बोला? और मूवी नाइट के बारे में तूने मुझसे भी झूठ बोला कि वो कैंसिल हो गई है, जबकि वो कैंसिल नहीं हुई थी। वो मेरा इंतजार करती रही थी। वो अभी भी चुप था। बोल, चुप क्यों खड़ा है? तूने क्यों उससे झूठ बोला? हाँ, बोला है मैंने झूठ, उसने ऊंची आवाज में कहा था। अपने लिए नहीं बोला, ना तेरे लिए। वो उसे देख कर रह गया। फिर क्यों? किसके लिए? उस कमली के लिए जो सारिया से ज्यादा तुझे डिजर्व करती है। वो हौले हौले कह रहा था। इसलिए कि दोबारा कोई उमर असलम पैदा ना हो। मैंने जब से होश संभाला है खुद को अकेला ही देखा है, खुद को अकेला ही पाया है बासत। वो उसके सामने बैठा धीमे लहजे में बोल रहा था। मेरे पापा हाई फाई क्लास से थे, पढ़े लिखे, अच्छी पर्सनालिटी, बड़े लोगों में उठना बैठना। मेरी माँ में ये सब नहीं था। वो हर लिहाज से कमतर थीं। शक्ल, सूरत, वाजबी, तालीम बराए नाम। बस घर वालों के दबाव की वजह से पापा ने शादी कर ली, वरना वो लंबी चौड़ी जायदाद से हाथ धो बैठते। उन्होंने दिल से मेरी माँ को कभी कबूल नहीं किया। मैं भी जाने कैसे पैदा हो गया, शायद गलती से। उन्होंने उन्हें हमेशा ताने दिए, उनको पेंडू कहा, हकीर जाना और जलील किया। मेरी माँ सब सुनती रही, सब सहती रही और हौले हौले अपने हवास खोने लगी। बासत ने देखा उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। मेरी माँ बिगड़ती रही, मेरा बाप संवरता गया। इधर जायदाद का बंटवारा हुआ, उधर उन्होंने दूसरा ब्याह रचा लिया अपनी किसी मोहब्बत से जो उनकी बराबरी की थी। शहर की लड़की, कॉन्फिडेंट, पढ़ी लिखी और हसीन। मेरी माँ उसके सामने फेल हो गई। उसे शराकतदारी पसंद नहीं थी। मेरे बाप को कहा तो उन्होंने खड़े खड़े मेरी माँ को तलाक दे दी। उसके गालों पे आंसू बह निकले थे। वो पागल हो गई बासत, वो पागल हो गई। हवास खो दिए, हर बात भूल गई, बस एक कमली झल्ली बन गई। और मैं कुछ भी न रहा। 10 साल मैंने अपनी माँ को ऐसी तकलीफ में देखा, रोते, चीखते, चिल्लाते, मेरे बाप को पुकारते, आखिरी सांस तक, लेकिन वो नहीं आए, एक बार भी नहीं। वो मर गई। उन्हें याद करते करते वो जिंदा रहे, उन्हें भूल कर भी जिंदा रहे। वो फूट फूट कर रो दिया था। बासित जल्दी से उठा और उसके पास बैठकर उसके कंधों को सहलाया था। याद नहीं आई तो बहुत सालों बाद जब मेरी याद आई, उन्होंने नाकदरी की तो खुदा ने भी उन्हें सजा देने की सोची। उनकी बीवी बांझ निकली। शादी के 14 साल बाद भी तब उन्हें मैं याद आया। तब जब बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया। मैंने उन्हें दुत्कार दिया। वो मेरे कुछ नहीं लगते बासित, क्योंकि वो मेरी माँ के कुछ नहीं लगते थे। वो जरा रुका था। माहे नूर तुझे देखती है,
تو اس کے دیکھنے میں میری ماں کی نگاہیں دیکھتی ہیں باسط۔ وہ جب روتی چلاتی ہے تو مجھے ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ میں نے اس لیے جھوٹ بولے تھے باسط۔ میں ایک بار پھر سے کسی عمر کا جنم نہیں چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا جتنی نفرت میں اپنے باپ سے کرتا ہوں کوئی اور بیٹا بھی اپنے باپ سے کرے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ پاگل پن کو توجیہ بتا کر کوئی کسی کو پھر سے چھوڑ دے۔ وہ بولتا چلا گیا تھا۔ باسط نے خاموشی سے اس کی ساری بات سنی تھی اور رسان سے اسے دیکھا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا یا نہیں؟ وہ مجھے چاہنے لگی ہے یا نہیں؟ وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ میں یہ سب نہیں جانتا عمر۔ میں بس ایک بات جانتا ہوں کہ میں ساریہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے دستبردار میں کبھی بھی نہیں ہوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا چلا گیا تھا۔ اس رات ڈاکٹر زین اور ہمنا آؤٹنگ کے لیے باہر نکلے تھے۔ اسامہ ان کے ساتھ ہی تھا۔ جب سے وہ آدمی اس کو اغوا کرنے کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا، وہ بہت محتاط ہو چکے تھے۔ پہلے انہوں نے مکان بدلا اور اب شہر بھی بدل لیا تھا۔ ہسپتال سے بھی انہوں نے ٹرانسفر کروا لی تھی۔ اس رات وہ سیر کے بعد لوٹے تو تینوں تھکے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر زین تو وہیں لاؤنج میں سو گئے تھے۔ ہمنا بچے کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ رات ٹھیک ٹھاک ہی گزری تھی۔ کوئی کھٹپٹ نہیں، کوئی آہٹ نہیں۔ اگلی صبح ہمنا حیران تھی۔ اسامہ کے سر کے بال دائیں کن پٹی سے ایک گچھے کی صورت میں غائب تھے۔ باسط اس گاؤں میں دوسری بار آیا تھا، ماہ نور کے ولیمے میں شرکت کے لیے۔ جب وہ سب عادل کی حویلی آئے تھے تب وہ پہلی بار وہاں آیا تھا۔ وہ گاؤں ان کے گاؤں کے پڑوس میں ہی تھا۔ عادل کے والد تایا ابو کے دور پار کے کزن تھے، تو پیچھے کہیں رشتہ داری بھی تھی، اور گاؤں وغیرہ میں تو ویسے بھی سب کہیں نہ کہیں جا کر کڑیاں جوڑ کے رشتہ دار بن ہی جاتے ہیں۔ اب وہ پوچھتا پاچھتا عباس کے گھر تک پہنچا تھا۔ اس کی مایوسی کے لیے دروازے پہ لٹکا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اگر نوری بے گناہ ہے تو وہ عباس نامی شخص بھی مجرم نہیں ہے۔ مجھے اس کی طرف سے بھی سب جاننا ہے، شاید بہتری کے لیے کوئی کلیو مل جائے۔ اور اب چاچا یہ کدھر گئے ہیں؟ اس نے راہگیر سے پوچھا تو اس نے منہ بنایا تھا۔ مجھے کیا پتا، ہم کیوں زانیوں اور بدکاروں کا پتہ رکھیں۔ وہ چپ رہ گیا۔ وہ بڑا خراب آدمی ہے۔ ادھر پنڈ کے سرپنچ کے پتر کی بیوی سے معاشقہ تھا اس کا۔ توبہ توبہ، بچہ بھی تھا اس ناجائز تعلق سے۔ اس سے زیادہ باسط سن نہیں سکتا تھا۔ ادھر ادھر سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ شہر میں جاب کرتا تھا۔ اسکول کے چوکیدار سے اس کا نمبر بھی مل گیا تھا، جو کہ فی الوقت بند تھا۔ اس کے شہر کے فلیٹ کا ایڈریس بھی مل گیا تھا۔ اب اس کی امید بندنے لگی تھی۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے، ساتھ ہی سٹروک نے حملہ کیا ہے۔ داہنی طرف کی باڈی پہ شدید اثر ہوا ہے۔ وہ آئی سی یو میں ہی تھا۔ اس کے چاچے تائے اپنے لڑکوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے، وہ سب جن کے ساتھ عادل اور اس کے باپ نے ہمیشہ گپلے کیے تھے۔ انہوں نے مرتے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوا کر ساری حویلی اور زمینیں اپنے نام کروا لی تھی۔ سارے تائے چاچے دیکھتے رہ گئے تھے۔ اب ان کی باری تھی۔ ویسے بھی جانور جب مرنے والا ہو تو گدھ اتر ہی آتے ہیں۔ وہ حویلی، وہ زمین جائیداد ہماری ہے، وہ ہماری ہے۔ وہ اپنی اپنی لڑائی لڑنے لگے تھے۔ وہ ابھی نیم بے ہوشی میں ہی تھا۔ اس کے تائے کے لڑکوں نے وارڈ بوائے کی مٹھی گرم کر کے کاغذات پہ اس کے انگوٹھے لگوا لیے تھے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اپنی فالج زدہ زبان سے وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ نوری، وہ چند ٹوٹے پھوٹے لفظ تھے۔ باسط نے دوسری بار دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے وہ گندمی سی رنگت والا انسان کھڑا تھا۔ آپ عباس ہیں؟ عباس نے اسبات میں سر ہلایا۔ باسط نے داہنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں باسط نظر حسین ہوں، ماہ نور کا شوہر۔ وہ دھک سے رہ گیا تھا۔ ساریہ نے ٹہنی سے وہ گلاب کا پھول کھینچ کر جدا کیا تھا۔ وہ کانٹا اس کی انگلی میں گھس گیا تھا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکاری نکلی اور انگلی پہ وہ ننھا سا خون کا قطرہ نمودار ہو گیا تھا۔ میں تم سے دور جا رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے ہی جا رہا ہوں۔ میرا اعتبار کرنا، میں بس تمہارے لیے لوٹ کر واپس آؤں گا۔ اس کے کانوں میں وہ آواز گونج رہی تھی۔
ذہن کے پردوں پہ وہ منظر لہرا گیا جہاں باسط اور ماہ نور ساتھ ساتھ ہنستے مسکراتے شاپنگ مال میں تھے۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو ساریہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے وہ پھول سامنے کیا اور وہ بھینی سی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ توبہ، کتنی بری چائے بناتی ہو تم۔ تمہیں کبھی باسط کی مسز کے ہاتھ کی بنی چائے پینی چاہیے، مزہ آ جائے گا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ تو اپنی مسز کے ساتھ گھاؤں گیا ہے۔ یہ گندی ہے، اسے کہو یہاں سے جائے۔ یہ بری، یہ ابھی نہیں ہے باسط۔ وہ اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے سے پھول کی پتیاں دور تک بکھرتی چلی گئی تھیں۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ میں نے وہ سب نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ باسط نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا تھا۔ ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے۔ تو تم مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے آئے ہو؟ باسط نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں بس جواب ڈھونڈنے آیا ہوں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں رکھی میز پہ دوہرے چائے کے کپوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ 8 ماہ سے میں اسی میں لگا ہوا ہوں، ہر شے بھلا کر، جاب، گھر بار، سکول، سب داؤں پہ لگا کر، بس اپنی ذات پہ لگے ان داغوں کو دھونے میں لگا ہوا ہوں۔ وہ ذرا رکا تھا۔ وہ رپورٹس غلط تھیں باسط، یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ وہ ہولے سے مسکرایا تھا، کیونکہ میرے پاس صحیح رپورٹس ہیں۔ باسط کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا تھا۔ تمہیں خود بھی پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جواباً اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی۔ یہ ڈی این اے رپورٹس وہ ہیں جو عادل نے دکھائی تھی۔ اس میں میری ڈی این اے رپورٹ ٹھیک ہے، لیکن مرتضیٰ کی نہیں، وہ جعلی تھی، میری رپورٹ سے بنائی گئی نقل۔ اس نے دوسرا کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ یہ ہے مرتضیٰ کی اصل ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ۔ اب میری رپورٹ سے اس کا موازنہ کرو، دیکھو کہیں ذرا سی بھی مماثلت ہے۔ باسط الجھ کر رہ گیا۔ 1 منٹ رکو، میری بات سنو۔ تم کہہ رہے ہو یہ مرتضیٰ کی صحیح رپورٹ ہے، تم نے یہ کہاں سے کروا لی؟ وہ تو سال ہونے کو آیا، مر چکا ہے۔ عباس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں میرے دوست، کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ تو یہی ہے، وہ زندہ ہے۔ باسط دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے بہت پیچھا کیا اس کا، شہر بدلا، جاب بدلی، سراغ لگائے، دیر سے ہی صحیح، لیکن میں نے یہ پا لیا ہے۔ اسے مقصود بھائی کا فون آیا تھا۔ عادل کو اٹیک آیا ہے، بڑی بری حالت ہے، اس کے تائے چاچوں نے ساری حویلی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے۔ میں کل ہو کر آیا ہوں، بڑی خراب حالت ہے اس کی۔ وہ ذرا رکے تھے۔ وہ مائے نور کا نام لے کر روتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کو آوازیں دیتا رہتا ہے۔ باسط سن کر رہ گیا تھا۔ تو نوری کو لے کر پنڈ آ جا، مرتے ہوئے کی آخری خواہش پوری کر دینی چاہیے پتر۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس نے نہ کہہ دیا تھا۔ اس کی حالت بمشکل سنبھلی ہے بھائی جی، میں نہیں چاہتا وہ پھر سے اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھے۔ میں اسے وہاں نہیں لے کر جاؤں گا۔ تو کیا یہ چاہے گا کہ ساری زندگی وہ اپنے دامن پہ لگے داغ کے ساتھ جیتی رہے؟ وہ چپ رہ گیا تھا۔ وہ معافی مانگ رہا ہے تو مطلب وہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہ بات ان سب کے سامنے ثابت ہونے دو جن سب کے سامنے وہ مجرم ثابت ہوئی تھی۔ وہ اسی بات پہ راضی ہو گیا تھا۔ وہ بھی سچا ثابت ہونا ڈیزرو کرتی تھی۔ کل ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ عادل کی بیماری کا تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا، ہو سکے تو تم بھی پہنچ جانا۔ اس نے عباس کو میسج کیا تھا اور عباس نے ڈاکٹر زین کو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے پالک بیٹے کی اصلیت کیا ہے ڈاکٹر، اور تمہاری اصلیت کل سب کے سامنے آ جائے گی۔ ایک نیا دن اپنی سب رعنائیوں کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا۔ دسمبر کی پہلی تاریخیں تھیں اور ماحول کو چڑھا تاپ ہوا کی ٹھنڈی پٹیوں سے اتر چکا تھا۔ سورج بڑا شرمایا ہوا سا مشرق آسمان پہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ نوری کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ بڑے سے ہاتھے کے دائیں طرف بھینس بندھی ہوئی تھی، 2 بکریاں اور 1 گدھا۔ ایک آدمی چارہ لا کر ان کے سامنے ڈال رہا تھا۔ سامنے بنے برآمدے میں 4 پائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ انہیں 4 پائیوں میں سے ایک پر وہ لیٹا ہوا تھا، اپنے زمانے کا فرعون جسے خدا نے اپنے قہر کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ میں نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔
मैं नहीं जाऊंगी, वो मारेगा, वो मेरे पुत्र को छीन लेगा, मैं नहीं। नूर उसे देखकर बुतक गई थी। बासत ने मजबूती से उसका हाथ दबाया और उसे साथ लिए अंदर बढ़ा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देखो ताया जी भी हैं, भाई मकसूद वगैरह भी, सब यही हैं। वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता अब। वो वाकई कुछ भी नहीं कह सकता था। खालिद से उसका चेहरा बाईं तरफ को ढलक चुका था। मुंह के कोने से राल बहती गर्दन तक जा रही थी। उसका दाहिना हाथ और दाहिनी टांग मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी थी। नूरी, वो उसे देखकर तड़प उठा था। माफी तो नूरी। ताया जी नूर के भाई, कुछ गांव के लोग वहां मौजूद थे। मैंने झूठ बोला मम्नू। अब्बास दरवाजे में ही रुक के रह गया था। सामने आदल अपना मफलूज हाथ दूसरे हाथ से जोड़े रो रो कर माफी मांग रहा था। उसे वो रात याद आई थी, उस शख्स का तनतना, वो इल्जाम, वो मारपीट, वो जख्मों से चूर माहे नूर, वो कहर। उसे वो सब शिद्दत से याद आया था, और वो सब याद आया था, वो सब जो वो कभी दोबारा याद करना नहीं चाहता था। वो मई जून के सख्त दिन थे। सूरज को पता नहीं किस पे किस बात का गुस्सा था, और गुस्सा भी ऐसा कि ठंडा नहीं पड़ता था। सुबह सवेरे ही ऐसी लो चलती कि जिस्म का चमड़ा भी पिघलता जाता था। ऐसे ही एक दिन माए नूर कॉलेज से लौट रही थी। रोजाना तो कॉलेज की बस उसे बस स्टॉप तक पिक एंड ड्रॉप देती थी, लेकिन आज कॉलेज में किसी फंक्शन की वजह से वो देर से फारिग हुई थी, तो बस जा चुकी थी। अब उसी कोफत का शिकार वो सिकर दोपहर में जलती भुनती जा रही थी। रिक्शे नदारत थे। 6 भाई हैं मेरे, और 7वां वो चाची का मुंडा, लेकिन मजाल है जो किसी एक को भी मेरा ख्याल हो। इकलौती बहन गर्मी में खज्जल ख्वार होती, और उनसे ये नहीं होता कि कॉलेज छोड़ आया करें और वापस ले जाया करें। वो बकती झुकती जा रही थी जब वो जीप उसके पास रुकी थी। ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे हुआ। माए नूर ने देखा वो आदिल था। क्या हुआ, आज फिर बस दगा दे गई? वो रुकना नहीं चाहती थी लेकिन रुक गई। चलो मैं छोड़ दूं, उसने नफी में सर हिला दिया था। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसे चली जाओगी? इधर बड़ी सड़क पे नाका लगा हुआ है, कोई 1.5-2 घंटे लगेंगे खुलने में, इतनी देर कहाँ रुकोगी? वो तो जब का शिकार हुई। क्या हो गया, ऐसे क्यों डर रही हो? वो मुस्कुराया था। हम पड़ोसी ही तो हैं, तुम्हारा गांव और मेरा गांव, 2 साथ साथ जुड़े घर नहीं है क्या? और वो दूर की रिश्तेदारी, उसका क्या? दिलों की सबसे बड़ी खूबी शायद उनकी खामी होती है कि वो पत्थर के नहीं होते, वो पिघल ही जाया करते हैं। वो कुछ देर सोचने के बाद दूसरी तरफ से जाकर फ्रंट सीट पे बैठ चुकी थी। वो मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। अगले दिन वो कॉलेज के बाहर मौजूद था। वो बाहर निकली तो जीप उसके इंतजार में थी। चलो, उसने सख्ती से मना कर दिया था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आदल, मुझे पता है आप कौन हैं, मुझे पता है मेरे अब्बू आपके अब्बू के अच्छे दोस्त हैं, आप अक्सर हमारे घर आते रहते हैं, उनके साथ हमारे ख़ानदान दूर कहीं रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये नहीं कर सकती कि रोज़ रोज़ किसी गैर मर्द के साथ उसकी गाड़ियों में सैरें करती फिरूं। नहीं, वो नहीं बैठी थी। वो उसे रिक्शा रोककर उसमें बैठता देखता रहा था, कुछ सोचता रहा था। वो मेहमान बिना बताए आए थे। आदिल के वालिद चौधरी मकसूद और उनकी बहन। बड़े आंगन में 4 पाइयां बिछी हुई थी, जिन पे चाची के जहेज की नई सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी। गोटे किनारी वाले गांव तकिए, मेज पे ठंडे मशरूब के भरे गिलास और दूसरे लवाजमात। माए नूर तैयार हो जा, भाई जी तुझे बुला रहे हैं। वो हैरान हुई। मैं तैयार हूँ? किस लिए? अम्मा ने उसका पिछली ईद वाला जोड़ा निकाला। चाची इसके लिए ज्वेलरी निकालने लगी। वो हल्का सा तैयार होकर बाहर आई थी। माशाल्लाह मेरी धी रानी। मकसूद साहब ने उसके सर पे हाथ रखा और उसकी मुट्ठी में वो नोट दबाए थे। रख ले धी रानी, रख ले, शगुन के हैं, उन्हें मना नहीं करते। वो हैरान परेशान सब होता देखती रही जब उनकी बहन ने उसकी उंगली में वो अंगूठी पहनाई थी, आदिल मकसूद के नाम की अंगूठी। अगले दिन वो फिर से कॉलेज के बाहर था। तुमने कहा था कि कोई रिश्ता नहीं है, क्यों मैं गैर मर्दों के साथ गाड़ी में बैठूं? अब बताओ, रिश्ता तो बन गया है, अब भी गैर मर्द हूं।
اب بھی میری گاڑی میں بیٹھنا عیب ہے یا تمہارا حق؟ اب بولو کہ تم میری ذمہ داری بن گئی ہو یا نہیں؟ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جیسے اس شام اپنی انگلی میں پڑی وہ انگوٹھی دیکھتی رہی تھی۔ منڈا دیکھا بالایا، ساری زمین جائیداد حویلی اس کے نام ہی ہونی ہے، ساس ہے نہیں، نہ بہن بھائی، راج کرے گی تو نوری۔ وہ ماں باپ کی جتنی بھی لاڈلی ہوتی، اس کی شادی کا فیصلہ انہوں نے خود ہی کرنا تھا۔ وہ اس سے پوچھ بھی لیتے تو شاید وہ منع نہ کرتی۔ وہ اچھا خاصا تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی، روپیہ پیسہ جائیداد گھر بار، اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عزت وہ کرتا تو تھا، اس کی محبت وہ شاید کرنے لگی تھی اس سے۔ اور محبت کوئی واقعہ تو نہیں ہے جو ایک دم سے کسی روز پیش آ جائے، یہ تو ایک مسلسل عمل ہے، کسی کا چاہنا، کسی کا اچھا لگنا ایک عرصے پہ محیط ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی ارتقاء کے عمل جیسا ہی ایک عمل ہے، پہلے تم کچھ اور ہوتے ہو، پھر دھیرے دھیرے کچھ اور بنتے جاتے ہو، تو یہ کچھ اور بن جانا محبت ہے۔ اس دن وہ فرنٹ سیٹ پہ آ کر بیٹھی تو وہ گلاب کا پھول اس کی راہ دیکھ رہا تھا، دینے والا بڑی آس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھول بڑے دنوں تک اس کا کمرہ اور حواس مہکاتا رہا تھا۔ وہ اسے کالے سے لیتا اور اس کے گاؤں کی سرحد تک چھوڑ جاتا۔ صبح بھائی اسے بس سٹاپ تک چھوڑتے اور وہ وہاں سے کالج لے جاتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سفر، میٹھی میٹھی باتیں، وہ شرمانا مسکراہٹیں، وہ روٹھنا منانا، پھول، خوشبوئیں، وہ ذرا ذرا سے تحفے، وہ گلابی سی محبت، سب ٹھیک ہی تھا، کم از کم اس دن تک جب وہ معمول کی طرح کالج سے واپسی پہ اس کی جیپ میں بیٹھی تھی۔ وہ روز جیسا ہی سفر تھا، غیر معمولی یہ تھا کہ وہ بہت چپ چاپ تھا۔ نوری نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بھی لال لال تھیں۔ گاڑی میں وہ عجیب سی بو بھی بھری ہوئی تھی۔ شہر سے باہر والی سڑک تک سب ٹھیک رہا، پھر اس نے جیپ کو اس کچے راستے پہ ڈال لیا تھا۔ یہ کیا ہے عادل؟ شارٹ کٹ ہے، جلدی پہنچ جائیں۔ کہاں؟ مجھے پتا ہے یہ راستہ گھر کو نہیں جاتا۔ گھر کو ہی جاتا ہے عادل، گاڑی روکیں، وہ دبے لہجے میں بولی تھی۔ وہ جیپ روک چکا تھا۔ اب کہ اس نے مائے نور کو دیکھا تو اس کی نظریں بدلی ہوئی تھی، اب کہ وہ اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ وہ شخص نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ دل ہار بیٹھی تھی۔ عادل نے اس کی کلائی پکڑی اور اس پہ جھکا تھا۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ اس کی سانسوں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ وہ یقیناً نشے میں تھا۔ نوری نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی جیپ سے اترا تھا۔ ایسے نہیں کرو مائے نور، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، ہم ویسے بھی تو ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں نا، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ چلنے لگی، وہ منتیں کرنے لگا۔ وہ رکی نہیں، اس نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ چلو گاڑی میں، ہاتھ چھوڑے میرا، اتنی بے رحمی مت دکھاؤ۔ عادل ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ بنا جواب دیے اسے گھسیٹتا ہوا جیپ کی طرف لے جا رہا تھا۔ تب بھی وہ مدد کے لیے چلانے لگی تھی، کوئی ہے، کوئی ہے، ہیلپ، کوئی مدد کرو۔ سارے راستے میں سناٹا تھا، وہ سنسان سا تو راستہ تھا۔ اتنی دوپہر کو تھکے ماندے کسان بھی آرام کی گھر سے گھروں کو جا چکے ہوتے تھے۔ کوئی ہے؟ عادل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، تبھی اس نے موٹر سائیکل کی آواز سنی تھی۔ عادل اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اسے گھسیٹتا ہوا جیپ تک لے جا رہا تھا۔ جب اس نے دور سے اسے دوڑتے آتے دیکھا تھا، وہ جو ہمیشہ اس کے لیے خدا کی طرف سے مدد کے لیے بھیجا جاتا تھا، عباس پتر۔ اس چھوٹے سے برآمدے میں فرش پہ چٹائی بچھی ہوئی تھی، جس پہ وہ باپ بیٹا بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے نا تیری؟ جی ابو سب ٹھیک ہے۔ چل چنگا ہے، تو وہ بھی جلدی سے پڑھ لکھ کر کسی طرف لگ جائے تو میں بھی یہ ملازمت چھوڑ دوں، اب نہیں ہوتی مجھ سے ڈرائیوری۔ وہ عادل کے والد کے ڈرائیور تھے، پچھلے 27 سال سے وہ ان کی حویلی پہ ہی کام کر رہے تھے۔ بس ایک سیمسٹر ہے ابو جی، 6 مہینے اور ڈگری پوری، پھر آگے میں جاب کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں گا۔ وہ بتانے لگا، ایک دو دوست ہیں میرے ادھر شہر میں، ان کی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نے اسکول کی بات کی ہے، اس کا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وہ فوراً بولے تھے، میں نے وہ زمین اس لیے سنبھال کر رکھی ہے، کسی تنگی میں اسے نہیں بیچا، اس پہ میں اسکول ہی بنوانا چاہتا ہوں۔
देखना कितनी मुश्किल होती है बच्चों बच्चियों को शहर आने जाने की। इधर पिंड में स्कूल होगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी। वो सर हिलाकर रह गया था। अभी मैंने कहा कि मोहब्बत एक लम्हे का नाम नहीं है, ये तो एक दौरानिए का काम है। उसकी इब्तिदा अब्बास के लिए उस दिन हुई थी जब वो लाइब्रेरी से निकल रहा था। 2 घंटे की मगजमारी के बाद उसने वो असाइनमेंट बनाई थी। सारी जान लगाकर उसकी तज़य्युन और आराइश की थी। चलो अब जाकर इसे सर शौकत के मुंह पे मार के आता हूँ, उसने सोचा, और वो हाथ में लिए बाहर निकला। जब तेजी से अंदर आती माहे नूर से टकराया। गीले फर्श पे दूर तक उसके असाइनमेंट के सफ़ात बिखर गए थे। नीली रोशनाई से लिखे लफ्ज कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ वहाँ रेंगने लगे थे। इट्स ओके, मैं उठा लूँगा। उसका दिल तक चाह रहा था कि अपनी मोहब्बत को यूं मिलिया मेट होने पे धाड़े मार मार के रोए। इट्स ओके, वो गर्राई थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंधे बैल की तरह डकारते फिर रहे हो, आंखें हैं या नमोलियां, नजर नहीं आता? कोहनी तोड़ दी मेरी। वो वहीं तबाही बकती अंदर चली गई। वो बाहर से हंसता अंदर से रोता, फर्श पे बिखरे भीगे कागज चुनता। उसकी सुनता रहा, उसे देखता रहा। ये वो लम्हा था, हाँ शायद दिल ने उसे कहा चुप, खामोश, जो वो कहती है सुनते जाओ। उसका हक है कि सबको डांटे, सबका फर्ज है कि उसकी डांट सुनो। बेकसूर हो भी तो शर्मिंदा हो जाओ, बस चुप, उसकी सुनो, सुनते रहो। वो बोलती रहती ना, वो सुन तो रहा था। अगले 2 घंटे बाद जब वो असाइनमेंट दोबारा से बनाकर लाइब्रेरी से निकल रहा था तो उसका दिल चाहा कि वो उससे फिर टकरा जाए, फिर से उसकी मेहनत गारत चली जाए, वो फिर से उस पे चिल्लाती चली जाए। वो उसे कॉलेज में अक्सर देखता था। वो अच्छी लगने लगी थी। वो थी ही इतनी अच्छी कि किसी को भी अच्छी लग सकती थी। वो उसे देखता था, उसे चाहता था, उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन कभी उसकी खोज में नहीं निकला था। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि वो है कौन, कहाँ से है, खानदान, घर, कुछ भी नहीं। जरूरत ही नहीं थी। उसे कौन सा कारोबार करने थे कि हर चीज जांच परख कर देखता कि घाटा ना हो जाए। मोहब्बत थी, वो उन सब चीजों से परे थी। ये वो लोफरों वाली मोहब्बत नहीं थी कि माशूका के रक्षे के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। ना, अरे लानत है ऐसी ताबकाना मोहब्बत पे। अच्छा, तो बस ये सब यूं ही जारी था और यूं ही रहता अगर उस दिन वो बाइक पे ही कॉलेज आता जाता था। बड़ी सड़क से जरा आगे वो कच्चा सा रास्ता शॉर्टकट था। उस पे ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे कि वो धूल उड़ाता। टेढ़ा मीठा रास्ता था, लेकिन वो उसी से आता जाता था। उस दिन भी उसने मामूल के मुताबिक बाइक्स उस रास्ते पे मोड़ी तो उसने देखा वो जीप खड़ी थी। वो आदमी एक लड़की को घसीट रहा था और वो चिल्ला रही थी। वो तो इंसानियत के नाते उसकी मदद को आगे बढ़ा था। वो दिल का मामला था। ये तो बाद में पता चला था। माहे नूर खड़ी थर थर कांपती रही थी। उसने मार मार के आदल का सर पाड़ दिया था। चलो, वो उसके साथ भी नहीं गई थी। वहीं बड़ी सड़क पे रक्षा मिल गया था। वो कई दिन बुखार में फिनकने के बाद कॉलेज गई थी। घर में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था और ये उसकी संगीन गलती थी। ये लड़कियों की संगीन गलती ही हुआ करती है जब वो हर बड़ी से बड़ी बात अपनी शर्म और अपनी कमजोरी की वजह से छुपा जाती हैं। हर तरह की हरासमेंट, खुद पे किसी की गंदी नजरें, किसी का बुरा बर्ताव, किसी की बेबाक हरकतें वो छुपा जाती हैं कि उनकी सुनेगा कौन, सुन भी ले तो कुछ करेगा कौन। अरे कोई भी ना सुने, कोई भी कुछ ना करे, लेकिन तुम तो अपनी कह दो, तुम तो अपनी कर गुजरो। इतने दिनों की गैर हाजिरी के बाद वो कॉलेज आई तो उसने अब्बास को देखा। उसके चेहरे पे चोटों के निशान थे, बाजू भी गले से लटका हुआ था। उसे देखा तो वो नजरें चुरा गई थी। तुमने क्या किया उसके साथ? कॉलेज के बाद उसकी जीप दिखाई दी तो वो सीधी उसकी तरफ आई और गुस्से से उसे देखा। तुमने मारपीट की उसके साथ? वो शुक्र करे सिर्फ मारपीट की। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम्हारे
اور میرے بیچ میں وہ نہیں بلکہ تمہاری بدنیتی آئی تھی عادل۔ جاؤ اس کو جان سے مار دو۔ عادل ہنس پڑا، غصے میں اور بھی اچھی لگتی ہو، اتنی اچھی ہو تبھی تو تمہیں اپنا بنانے کا فیصلہ کیا تھا میں نے۔ نور نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن میں نے اب اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، میں اب تمہاری نہیں بننا چاہتی۔ وہ ذرا رکی اور انگلی سے وہ چھلا نکال کر اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ ارد گرد آتے جاتے اسٹوڈنٹس چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ اتنے لوگوں کے سامنے کی اس تذلیل پہ وہ لال پڑتا چلا گیا تھا۔ میں آج ہی بات کروں گی ابا سے کہ مجھے یہ رشتہ نہیں منظور، وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی جب وہ بولا تھا، اور میں بھی بات کروں گا ان سے کہ ان کی بیٹی کا کریکٹر خراب ہے، وہ کالج میں کسی لڑکے کے چکر میں ہے۔ سوچو ان کے دل پہ کیا گزرے گی جب میں اس سارے واقعے میں اپنے کردار کو عباس کے کردار سے بدل کر انہیں بتاؤں گا۔ وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اب اسے پتا چلا تھا کہ وہ کیسی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اس کے سامنے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، وہ جو بھی چنتی اس کی اپنی موت طے تھی۔ عادل کی دھمکی سے ڈر کر وہ ایک بار پھر سے چپ ہو گئی تھی۔ گھر والوں کو میرے خلاف اکسانے کی کوشش بھی مت کرنا ماہ نور، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنا شفاق آدمی ہوں۔ میں تمہارے کردار کو مسخ بھی کر دوں گا تو بھی مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں لیکن اسے فرق ضرور پڑتا، بہت فرق پڑتا۔ اسے اس سب سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر راستہ ایک بند گلی تھا جس کے اختتام پہ عادل مقصود کھڑا تھا، سوائے اس ایک راستے کے جس کا انت عباس پہ ہوتا تھا۔ اپنی عزت نفس پہ پیر رکھتی وہ اس کے پاس آئی تھی۔ مجھے اس جانور سے بچا لو، تمہیں اس کا واسطہ ہے جس کے واسطے تم زندگی یا موت کو بھی چن سکتے ہو، پلیز۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ محبوب، کچھ مانگے تو انکار کی گنجائش رہتی ہے کیا؟ میرے گھر رشتہ بھیجو۔ عادل کی دفعہ مجھ سے مرضی نہیں پوچھی گئی تھی، اس دفعہ میں اپنے منہ سے کہہ دوں گی کہ تم میری مرضی ہو، تم رشتہ بھیج دو۔ انہیں کہو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے خوش رکھو گے۔ میں کہوں گی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ خوش رہوں گی۔ وہ خاموش کھڑا سنتا رہا، پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ جھوٹ بول دو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ تو سچ بولنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر رشتے کے لیے ماہ نور کی حویلی پہنچا تو وہاں ماہ نور اور عادل کی نکاح کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی چاچی، میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ ان کے سامنے رو پڑی تھی۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے چاچی، اس کی نظر گندی ہے، اس کی فطرت میں بدنیتی ہے۔ اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا، لیکن اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ میں زبان دے چکا ہوں انہیں، 6 ماہ کی منگنی ہے، سارے پنڈ کو پتا ہے، اب کتنی تھو ہوگی ہماری، ہرگز نہیں۔ منظر حسین نے صاف منع کر دیا تھا۔ عباس کا رشتہ ٹھکرا دیا گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کا عادل سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے سنگے ودا کر دی گئی تھی۔ کسی کا خپتی ہو جانا، کسی کا جنونی بن جانا، کسی کا اپنے حواس کھو بیٹھنا، کسی کا پاگل پن کا شکار بن جانا کسی ایک لمحے کی کیفیت کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک پورا عمل ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ یوں ہی کملی نہیں ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد عادل کے ساتھ گزارے وہ 13 ماہ کافی تھے اسے پاگل کرنے کے لیے۔ اس شخص نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا اسے ذہنی لاور جسمانی لحاظ سے ٹارچر کرنے کا۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ اسے کچوکے لگاتا رہتا اور جتاتا رہتا کہ اس نے اس کی منگیتر ہوتے ہوئے بھی اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ ہر پل اسے ذلیل کرتا تھا، اسے دھتکارتا تھا۔ مار پیٹ اور اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے میکے جانے پہ روک ٹوک ہوتی تھی۔ اس کا گھر سے نکلنا منع تھا۔ اس کے سسر تو شادی کے 2 ہفتے بعد ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب وہ تھی اور وہ قید جیسی حویلی۔ شادی کے 5ویں ہفتے اسے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اسے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اسے اس کی پرواہ تھی اور نہ ہی ہونے والے بچے کی۔ اسے شہر میں ہی جاب مل گئی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ آگے پڑھنے لگا تھا۔ وہیں کالج اور آفس کے دوستوں کے توسط سے اسے وہ فلاحی تنظیم والے مل گئے تھے۔ گاؤں میں اسکول کا کام شروع ہو گیا تھا، وہ سب اس کی نگرانی میں ہی تھا۔ اب وہ ہر ویکنڈ پہ چکر لگاتا تھا۔
ابو نے ملازمت چھوڑنی چاہی تو عادل نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ آپ کا 1 کروڑ کا لون ہے۔ وہ دھک سے رہ گئے۔ میں نے تو ساری زندگی کسی سے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سائیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس ویکینڈ عباس آیا اور سارا واقعہ پتہ چلنے پہ غصہ ہوا۔ بپھرا ہوا عادل کے پاس پہنچا۔ میرے باپ نے کب اور کہاں ادھار لیا؟ کاغذات دکھاؤ۔ کاغذات نہیں ہیں، یہ میرے والد کے ساتھ منہ زبانی ہوا تھا۔ بھاڑ میں گیا معاہدہ اور تمہارا ادھار۔ آئندہ میرے باپ کو ٹارچر کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اسے بہت ہلکے میں لیا تھا۔ اسے لگا وہ سیدھا سادہ ڈرائیور اس کے روب میں آ جائے گا، لیکن یہاں تو بساط ہی الٹ گئی تھی۔ عباس سے تو اس کی پرانی دشمنی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ اب پتہ چل گیا تھا تو وہ اس پہ قہر بن کر ٹوٹ جانا چاہتا تھا۔ اس دن عباس کو شہر میں فون گیا تھا۔ عادل اور اس کے مشٹنڈے ملازموں نے اسکول پہ حملہ کیا ہے، بہت بھاری توڑ پھوڑ کی ہے، بہت زیادہ نقصان ہو گیا عادل۔ ارد گرد لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھی، انہوں نے خود شوخی میں بنائی تھی، ہنستے جا رہے تھے اور توڑ پھوڑ کرتے جا رہے تھے۔ عباس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے دوست کے انکل پولیس میں اونچی پوسٹ پہ تھے۔ 4 گھنٹوں میں وہ پولیس کے بھرے ڈالے لے کر اس کے ڈیرے پہ تھا۔ جس حویلی اور جائیداد پہ تو اکڑتا ہے نا عادل، وہ بس اسی گاؤں کی سرحد تک ہے۔ اس کے ادھر تیری حیثیت کتے جیسی ہی ہے۔ پورے پنڈ کے سامنے وہ اسے ہتھ کڑی لگا کر پولیس کے ڈالے میں بھر کے لے گئے تھے۔ 4 دن بعد وہ ضمانت پہ رہا تو ہو گیا تھا، لیکن اسے NGO والوں کو بھاری ہرجانہ ادا کرنا پڑا تھا۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، انہی سب کے لوگوں کے سامنے تیرا منہ کالا کروں گا عباس، اس کے لیے بھلے مجھے جس بھی حد تک جانا پڑے۔ 4 دن بعد نوری نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ میچور لاگر سا بچہ تھا۔ اس رات جب حویلی روشنیوں اور رنگوں میں ڈوبی ہوئی تھی، عباس کا گھر بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ لوگ پانی کی بھری بالٹیاں لیے اسے بجھانے کی کوشش میں تھے۔ اندر چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ ماں باپ کی کوئلہ ہو چکی لاشوں کو دیکھ کر وہ کئی دن تک چیخیں مار مار کے روتا رہا تھا۔ وہ کسی کے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلتا تھا۔ وہ درد کسی بھی بانٹنے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا جی ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ گھر، جاب، پڑھائی، کیریئر، سکول، سب کچھ وہ فراموش کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ عادل کا ہی کام تھا۔ اس نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے وہی تھا۔ کئی دن تک وہ ماتم مناتا رہا اور پھر ہولے ہولے زخم بھرنے لگے۔ وہ اس سب کو چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ گاؤں میں سکول شروع ہوا تو انہوں نے وہ اس کی سرپرستی میں ہی دیا۔ وہ کبھی کبھار چکر لگا لیا کرتا تھا، جیسے اس رات لگایا تھا جب ماہ نور میں تو اس کی دلچسپی اسی روز ختم ہو گئی تھی جب اس نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی، جب اس نے سب کے سامنے اس کی انگوٹھی اس کے منہ پہ دے ماری تھی۔ مرد اس عورت سے کیسے محبت کر سکتا ہے جس نے دھتکار دیا ہو؟ کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے جو اس کے دل سے اتر چکا ہو؟ لیکن وہ دونوں ساتھ تھے۔ وہ اس کی ضد تھا، وہ اس کی مجبوری۔ اب اس کے حواسوں پہ کوئی اور ضد بنی چھانے لگی تھی۔ وہ اس کے پیار میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا اور وہ بچہ بھی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بلا وجہ اسے چھوڑتا تو اس کی اپنی بھی تھو تھو ہوتی، اور تبھی اس نے وہ آخری چال سوچی تھی، وہ آخری تیر جس سے وہ 2 شکار کر سکتا تھا، اور اس کے لیے ایک شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں اور ایک دوجے میں ضم ہو کر ایک باریک غلاف بن کر ہر شیب ڈھانپ چکی تھی۔ اس احاطے میں بندی بھینس ڈکار رہی تھی۔ بکریاں چارے کی کھرلی الٹا کر اس پہ چڑھی اپنی مستیوں میں مصروف تھی۔ برآمدے میں چارپائی پہ لیٹے عادل کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ مسلسل معافی کے انداز سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک چارپائی پہ منظر حسین سر جھکائے افسردہ سے بیٹھے تھے۔ باسط نوری کا ہاتھ پکڑے وہیں کرسی ایک طرف چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ باہر ستون کے ساتھ ان کی طرف پشت کیے عباس ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تبھی بیرونی دروازہ کھلا تھا۔
باسط نے چونک کر دیکھا تھا۔ کھلے دروازے میں ڈاکٹر زین کھڑے تھے۔ وہ بڑی بھیانک رات تھی۔ اس کی سیاہیوں میں سازش کھلی ہوئی تھی، وہ سازش جو حویلی کے مہمان خانے میں ان دو نفوس نے رچی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو جانتے ہیں مجھے اچھی طرح، کتنی فیورز دی ہیں میں نے آپ کو، کتنے کیس اس گاؤں سے ہی پہنچائے ہیں میں نے آپ کے پاس، جن سے علاج کی مد میں آپ نے لاکھوں کمائے۔ اب آپ کو میرے لیے یہ کام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر زین نے اسے بغور دیکھا تھا۔ یہ بڑا کام ہے سائیں، اور خطرناک بھی، اس کی قیمت بھی بڑی ہوگی۔ وہ ہنسا تھا۔ قیمت بولیں ڈاکٹر صاحب، کام میری مرضی کا، پیسے آپ کی مرضی کے۔ منظر بدلا تھا۔ عباس اپنے گھر کے صحن میں سویا پڑا تھا۔ وہ نقاب پوش آستگی سے اندر کودا اور ہولے ہولے چلتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کے بالوں کا ایک حصہ کاٹا تھا۔ پھر منظر بدلا تھا۔ وہ غلط رپورٹس، حویلی کا مہمان خانہ، وہ رات، وہ الزام تراشی، مار پیٹ ماہ نور کا نکالا جانا، اگلا منظر سامنے تھا۔ عباس بارش میں بھیگی زخموں سے چور نوری کو گاڑی تک لے جا رہا تھا۔ عادل نے اپنی حویلی کے اوپری منزل پہ بنے کمرے سے وہ منظر دیکھا تھا اور شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور نوری کے بھائی کو فون کیا تھا۔ منظر بدلا تھا۔ عباس کا گھر، مار پیٹ، طوفان، نور کو طلاق، ایک تیر سے دو شکار۔ پھر سے منظر بدلا تھا۔ وہ ایک بچہ چودھری صاحب، اگر جو کسی نے اس کا دوبارہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا تو آپ پکڑے جائیں گے۔ اس کا یہی حل ہے کہ بچے کو غائب کر دیں۔ وہ کیسے؟ ڈاکٹر زین نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی موت کا ڈرامہ رچا کر۔ بچہ مجھے دے دیں، میں اسے اپنی اولاد کی طرح پالوں گا، آپ کو تو ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر سے منظر بدلا تھا۔ مرتضیٰ کے جیسا ہو بہو وہ پتلا ڈاکٹر زین نے ہی تیار کروایا تھا۔ اس کا موت کی افواہ پھیلانا، اسے بنا بتائے دفن کر دینا، جھوٹی قبر بنانا۔ منظر پھر سے بدلا تھا۔ عادل خوشی خوشی اپنی محبوبہ کے در پہ پہنچا۔ وہاں دروازے پہ لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تو جی یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں، کسی راہ گیر نے بتایا تھا۔ وہ خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نیلے آسمان میں زرد سی روشنیاں گھلی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھا سا آدمی احاطے میں ایک طرف بندھی بھینس کا دودھ دھونے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی جو عادل کی بیوی تھی اب جھاڑو لیے کچے صحن کی صفائی کر رہی تھی۔ برآمدے میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر زین کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ کوئی انہیں دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ان کی تو باری ہی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تو عادل مقصود ہی کٹہرے میں تھا۔ مجھے معاف نوری، مجھے معاف۔ وہ باسط کے ساتھ بیٹھی یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے، بنا کچھ جتائے، بنا چیخے چلائے، وہ بس بے آواز روتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، معاف۔ اس کے لیے کوئی معافی تھی؟ اس نے ایک ماں کا تماشا بنا دیا تھا۔ اس کے لیے کوئی معافی تھی؟ لیکن کیا اس کے لیے کوئی سزا بھی کافی تھی جو اسے مل چکی تھی؟ کیا واقعی وہ کافی تھی، یا اس کے لیے اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہوتی؟ وہ بچوں کی طرح ہاتھ باندھے رو رہا تھا۔ مسلسل جڑے ہاتھ، کامتا لرزتا وجود، ٹیڑھا منہ سے بہتی رال، وہ دنیا کے لیے عبرت تھا۔ وہ خدا کی زمین میں چالیں چلنے والوں کے لیے عبرت تھا۔ وہ ہر متکبر کے لیے، ہر ظالم کے لیے عبرت تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں بڑی تکلیف میں ہوں نوری، میں معاف۔ نوری اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر، وہ کہتی ہوئی برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچی تھی۔ نوری مجھے معاف کیا۔ وہ دو لفظ، بس وہ دو لفظ، وہ اس کے اتنے سارے ظلم اور ستم، اور بس دو لفظ، اس کی ہر سازش پہ، اس کے دیے ہر زخم پہ، ہر تکلیف پہ، بس دو لفظ۔
ایسے نہیں مجھے مار ایسے نہیں، مجھے گالیاں دے، مجھے کتوں کے آگے مجھے رول، ایسے نہیں نوری ایسے نہیں۔ وہ رکی نہیں تھی، برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ سرون سے ٹیک لگا کر بیٹھے عباس نے سر گھٹنوں میں دے لیا تھا، اسے یوں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ 2 کوئلہ ہو چکی لاشوں پہ اس نے صبر کر لیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں کس کے میچ لی تھیں، وہ اسے بھی نہیں دیکھ رہی تھی، وہ تو سیدھی دروازے کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ باسط اس کے پیچھے ہی تھا۔ جب وہ لڑ کھڑائی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے سنبھالتا، وہ پورے قد سے زمین پہ آ گری تھی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی فائزہ، میں کیسے رہ سکتی ہوں کہ وہ تو میری سانسوں کے ساتھ سارے وجود میں حلول کر گیا ہے، وہ ہی تو رہ گیا ہے اب مجھ میں، دیکھو مجھے۔ فائزہ نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دنوں میں سوکھ کے کانٹا ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے نمودار ہونے لگے تھے، بے رنگ آنکھیں اور بے پرواہ سا حلیہ۔ باسط جب سے گاؤں گیا تھا وہ ایسے ہی بے چین تھی، ہر وقت بس اسی کو یاد کرنا، اسی کی باتیں کرتے رہنا۔ میں اسے کہوں گی مجھے اپنا لے، بھلے اسے نہ چھوڑے، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، میں اس کی ملازمہ بن کر رہ لوں گی، وہیں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، بس وہ مجھے نہ چھوڑے۔ وہ ساریہ سنبھالو خود کو یار، فائزہ نے رسام سے کہا تھا۔ وہ اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا نا، وہ کہتا ہے میں اس کی زندگی ہوں۔ نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ساریہ ہوش کرو، وہ کہہ کر گیا تھا کہ میرے لیے لوٹ کر آئے گا، تم دیکھنا وہ آئے گا، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ فائزہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ بس کرو، کیوں اپنی دشمن بن رہی ہو؟ وہ آخری انسان ہے کیا اس دنیا میں؟ تم اتنی ارزاں نہیں ہو، مت کرو خود کو اتنا بے مول ساریہ پلیز۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ آخری انسان ہے جسے میں نے چاہا، وہ آخری ہے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ پھر سے وہی رٹ پکڑ چکی تھی۔ وہ ICU میں تھی، کوریڈور میں رش لگا ہوا تھا، اماں مسلسل رو رہی تھیں، چاچی انہیں دلاسے دیتی ہوئی چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے بینچ پہ منظر حسین سر جھکائے نم آنکھوں سے بیٹھے تھے، ان کی اکلوتی بیٹی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہم سارے مجرم ہیں اس کے، ہم سب نے ظلم کیے ہیں اس پہ، وہ الزام لگا کے ظالم بن گیا، اور ہم اس کے لگائے الزامات کو سچ کہہ کر اس پہ ظلم کرتے رہے۔ ہم سارے ہی ہیں مجرم اس کے۔ اماں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ بس صبر کر برجائی، دعا کر اللہ بہتر کرے گا۔ وہ روتی رہی، اپنی بے گناہی کی صفائی دیتی رہی، اور ہم نے اس کی ایک بھی نہیں سنی، اعتبار ہی نہیں کیا۔ بس وہ ٹھیک ہو جائے گی، بس نہ رونے کا کیا فائدہ۔ باسط کانچ کی دیوار پہ ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا، اس پار وہ کمزور سا وجود مشینوں کے درمیان نالیوں سے لپٹا بے ہوش پڑا تھا۔ اس پہ سارے زمانے کی آفتیں گزر گئی تھیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ جتنا خود کو جوڑتی تھی کوئی نہ کوئی توڑ جاتا تھا۔ تبھی اس کے فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ساریہ کا فون تھا۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون بند کر دیا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عباس نے بھیگی نظروں سے چارپائی پہ پڑے اس زندہ لاشے کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ کوئلہ ہو چکی سیاہ لاشیں آ گئی تھیں۔ میں نے بڑی زیادتی کی، میں نے بڑی زیادتی کی، مجھے معاف کر دے۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہ سائیں، میرا ظرف اس لڑکی جتنا بلند نہیں ہے، میں اتنا رحیم نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ وہ بھیگے مگر مضبوط لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ میں روز تجھے یہاں دیکھنے آؤں گا عادل، تاکہ مجھے روز میرے ماں باپ کی یاد آئے اور مجھے یاد رہے کہ تو نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میں روز تجھے یوں دیکھنے آتا رہوں گا تاکہ مجھے وہ سب یاد رہے جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ میں روز تیرا تماشا دیکھنے آؤں گا، لیکن یاد رکھنا معاف نہیں کروں گا۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، میں اتنا بڑا نہیں ہوں۔
اس نے جھک کر ستون کے ساتھ رکھا اپنا بیگ اٹھایا اور کندھے پہ ڈال کر پلٹ گیا۔ پیچھے عادل روتا چلاتا معافیاں مانگتا رہ گیا تھا۔ عباس نے رخسار پہ بہہ نکلے آنسوؤں کو بے رحمی سے رگڑ ڈالا تھا۔ رات کا سیاہ آسمان اپنے دامن میں بے تحاشا ستارے سمیٹے بہت پرسکون تھا۔ اس کی ٹھنڈی چھایا تلے اس چھوٹے سے گھر کی چھت پہ منڈیر کے پاس وہ دونوں کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا نور، وہ وہاں آسمان پہ چمکتا ستارہ بن جاتا ہے۔ وہ سب جنہیں ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں، وہ جو ہم سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، وہ سب ہم سے بچھڑیں تو تارے بن کر ہمیشہ کے لیے وہاں رہ جاتے ہیں۔ ماہ نور نے اس کی بات بغور سن رہی تھی۔ باسط نے انگلی سے اس بے تحاشا چمکتے ستارے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، وہ وہاں، وہ کتنا روشن ستارہ ہے نا، وہ تمہیں مرتضیٰ نہیں لگتا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ باسط نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے نور، لیکن دیکھو تو وہ تمہارے پاس بھی ہے، وہ تمہارے دل میں زندہ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اسے وہاں زندہ رکھو، لیکن یہ جان لو کہ تارے کبھی انسان کے دامن میں نہیں آ سکتے، ان کی جگہ وہاں ہے، آسمان میں۔ ماہ نور کی آنکھوں میں ستارے جلملا اٹھے تھے۔ وہ آستگی سے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ باسط نے اس کے گرد بازو پھیلا لیا تھا۔ باسط، یاد کی کچی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، عباس اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اب کیسی ہے؟ پتہ نہیں، وہ بے بسی سے بولا اور سامنے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں برابر میں کھڑے شیشے کی دیوار کے اس پار اسے بیڈ پہ پڑا دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ انہیں برین ٹیومر کا خدشہ ہے، وہ سرجری کرنے والے ہیں۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ اتنی کمزور ہے، وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی عباس؟ وہ بہت بہادر ہے، اسے ہر مشکل سے نمٹنا آتا ہے، وہ یہ بھی کر لے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے پتا ہے تم اس کے ساتھ ہو تو وہ ہر مشکل پار کر لے گی۔ میں نے تمہیں اس کے لیے ڈسٹرب ہوتے دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ پرسکون رہتی ہے۔ مجھے پتا ہے تم دونوں خوش رہو گے۔ باسط اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اسے کچھ مت ہونے دینا۔ بنا اسے دیکھے وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ وہ بہت دیر سے باسط کا نمبر ملا رہی تھی، وہ مسلسل بند تھا۔ اس نے تھک ہار کر عمر کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو عمر، تمہیں باسط کا پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہسپتال میں ہے، آج ماہ نور کا آپریشن ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ کون سا ہسپتال؟ تھوڑی دیر بعد وہ چادر اوڑے باہر نکل رہی تھی۔ ہمنا نے چونک کر دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ذہن تھکے تھکے قدموں سے چلتے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس نے سوئے ہوئے اسامہ کو گود سے اتار کر وہیں صوفے پہ لٹایا اور ان کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی زین؟ وہ وہیں فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے چلے گئے تھے، کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح۔ زین، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بتائیں تو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں ہار گیا ہمنا، پہلے میرا ضمیر ہار گیا اور آج میں خود ہار گیا۔ اس پہ جو عذاب ٹوٹا ہے اس میں میرا بھی تو حصہ ہے۔ میں ایسے نہیں مرنا چاہتا ہمنا، میں ایسے نہیں۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بول رہے تھے۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ہوا کیا؟ کون مر رہا ہے؟ کیسا عذاب؟ وہ روتے ہوئے ساری بات بتاتے چلے گئے تھے۔ وہ شاکڈ بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھے گھن آ رہی ہے ہمنا اپنے آپ سے۔ میں نے سب برباد کر دیا، میری وجہ سے گودیں اجڑ گئیں، میری وجہ سے۔ وہ ابھی تک سکتے کی حالت میں ہی تھی۔ ڈاکٹر زین ہولے سے اٹھے اور اس کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ہمنا نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ کچھ دیر بعد سارا گھر گولی چلنے کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ وہ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جا چکے تھے۔ وہ کنسنٹ فارم پہ دستک کرتا ہوا رو پڑا تھا۔ عباس نے اس کا کندھا دبایا تھا۔ ہمت کر یار، تو ہار گیا تو یہاں کتنے لوگ ہار جائیں گے، سب سے بڑھ کر وہ بیچاری ہار جائے گی۔ میں ہارنے کے ڈر سے ہی تو ڈرتا ہوں۔ وہ بلک رہا تھا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا عباس، وہ میرے لیے ذمہ داری سے کچھ بڑھ کر بن چکی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ میری عادی ہو چکی ہے، اصل میں تو میں ہوں جسے اس کی
عادت پڑ چکی ہے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے کسی شے کو خواہش نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے ہمیشہ پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا عباس، لیکن پھر بھی میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اس کے گلے لگ کر رو پڑا تھا۔ کوریڈور میں کچھ فاصلے پہ کھڑی ساریہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ کسی پتھر کے جیسے اس کے وجود کو لگا تھا۔ وہ زخموں سے چور ہو گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ ہمنا بے یقینی سے ماربل پہ دور تک پھیلتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے ڈاکٹر زین کی لاش پڑی تھی۔ ان کی بے جان انگلی میں پستول جھول رہا تھا اور کن پٹی سے دور تک خون بہہ رہا تھا۔ وحشت زدہ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ نیچے اسامہ زور زور سے رو رہا تھا۔ مجھے تم سے گھن آ رہی ہے زین۔ میں نے 8 سال تم جیسے گھنونے انسان کے ساتھ گزارے۔ تمہاری زندگی بھی حرام کی تھی اور موت بھی حرام ہی چن لی۔ وہ بے حس سی بیٹھی بولتی جا رہی تھی۔ ساریہ 1.5 گھنٹے تک وہیں کھڑی رہی تھی، اس کی نظروں کے سامنے اس کی ایک نظر کی منتظر۔ اس نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے مخاطب کرتی تو شاید وہ آپ کون بھی کہہ دیتا، اسی لیے اس نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ وہ اسے یوں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بس آپریشن تھیٹر کے سامنے اضطراب کے عالم میں چکر کاٹتا رہا تھا، یا پھر وہاں اندر آتے جاتے ہوں سے بے چینی سے کچھ پوچھتا رہا تھا۔ آپریشن ہو گیا ہے، ابھی وہ بے ہوش ہیں، لیکن حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ بچوں کی طرح لجاجت سے پوچھ رہا تھا، اور ساریہ کی بس ہو گئی تھی۔ وہ واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی جب اس نے اسے اندر جاتے دیکھا تھا۔ عباس آستگی سے اس کانچ کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور نرمی سے ہاتھ اس پہ ٹکائے۔ سامنے بستر پہ وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ کمزور سی لڑکی ہمیشہ سے لڑتی ہی تو آئی تھی، کبھی معاشرے سے، کبھی مقدر سے، محبت سے، شوہر سے، جھوٹ سے، الزام تراشیوں سے، خود سے، موت سے، اور اب تم جیت ہی گئی۔ آخر تم جیت ہی گئی ماہ نور، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا باسط اندر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آستگی سے چلتا ہوا وہ نوری کے پاس رکھے بینچ پہ جا بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عباس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کے گال پہ وہ ایک ننھا سا آنسو بہہ نکلا تھا۔ وہ برین ٹیومر نہیں تھا، آرٹری بلاکیج تھی جو ہم نے کھول دی ہے۔ بائیوپسی میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ اب ٹھیک ہے۔ وہ پہلے سے بہتر تھی۔ ہوش میں آتے ہی ماں باپ کو دیکھ کر مسکراتی رہی تھی، باسط کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب دیتی رہی تھی۔ وہ سب وہیں اس کے ارد گرد اکٹھے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے، من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تبھی وہ اندر آئی تھی۔ ہمنا، ایک ہاتھ میں پھولوں کا بکے، دوسرے کندھے پہ وہ بچہ۔ وہ چلتی ہوئی مائے نور کے پاس آئی تھی اور اسے بغور دیکھتی رہی تھی۔ تو تم ہو وہ بد نصیب جس کی آہیں مجھ پہ پڑ گئیں، تم ہو میرے شوہر کا وہ گناہ جس کی سزا میں نے کاٹی ہے۔ وہ سب نا سمجھی کے سے انداز میں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں ڈاکٹر زین کی بیوی ہوں، انہوں نے کل رات خودکشی کر لی ہے۔ اپنے کیے کی فصل کاٹنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بزدل بہت جلدی ہار جایا کرتے ہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ ماہ نور یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے تمہاری گود اجاڑ دی، بدلے میں ان کی اولاد ان سے چھین لی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے آستگی سے کندھے سے لگا وہ بچہ نور کی گود میں دیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ مرتضیٰ، وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ جس کے پیچھے وہ سب ہار گئی تھی، وہ جس کی جدائی میں وہ ختم ہو گئی تھی، وہ اس کی گود میں تھا۔ آزمائش گزر چکی تھی، اب انعام ملنے کا وقت تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بے یقینی سے بچے کو چھوا تھا۔ میرا مرتضیٰ، میرا پتر، میرا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ برسات تھی جو اس کے اندر کا غبار باہر نکال رہی تھی۔ پاس ہی کھڑی ہمنا بھی رو رہی تھی۔ یہ تمہارا بیٹا، تمہاری امانت۔ اس کی نظروں کے سامنے منظر بدل رہے تھے۔ تکلیف سے کراہتی وہ اسے جنم دیتی ہوئی، خون میں لتھڑا سا بچہ، وہ حویلی کے صحن میں اسے لیے پھرتی ہوئی، وہ سوئے ہوئے مرتضیٰ کو پنکھا جھلتی ہوئی، وہ اس رات روتی ہوئی
وہ مار کھاتی ہوئی، وہ پاگل بنی گلیوں میں بھٹکتی ہوئی۔ ظالم نے بڑا ظلم کیا تھا۔ اس نے قرب سے آنکھیں موند لیں۔ اس کا 3 ماہ کا بچہ گم گیا تھا، وہ جو اس کی جان تھا، وہ جو اس کی آغوش میں سکون پاتا تھا۔ اب جو اس کی گود میں تھا وہ 1.5 سال کا بچہ تھا۔ وہ اس کے لیے بھلے ماں تھی لیکن غیر شناسا تھی۔ خون کی کشش اور مامتا بھلے سے تھی لیکن وہ اس کی گود میں رو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا، اس ماں کے پاس جو اتنے عرصے سے اسے سنبھالتے آ رہی تھی، وہ جو اس کی ماں نہیں تھی۔ نوری نے اسے سر تا پا دیکھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے سزا کیوں پائی تھی؟ اس کی کوکھ کیوں اجڑ گئی تھی؟ ہمنا اسے بچہ دے کر پلٹنے کو تھی۔ بچہ اس کی گود میں زور زور سے رو رہا تھا جب اس نے اسے پکارا تھا۔ ساریہ خاموش چھت پہ کھڑی تھی۔ آسمان پہ بدلیاں چھائی ہوئی تھیں، دور بجلی چمک رہی تھی۔ موسم کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ وہ ہر شے سے بے نیاز کھڑی دور کسی شے کو گھور رہی تھی۔ ذہن کے پردوں پہ باسط کی وہ جھپ چھپی تھی۔ جب وہ اس کملی کے لیے روتا ہوا، دعائیں کرتا ہوا یہاں وہاں بھٹک رہا تھا، تب وہ اسے اپنا باسط نہیں لگا تھا، وہ بہت پرایا سا لگا تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آسمان پہ زور کی بجلی چمکی اور بارش برسنے لگی تھی۔ وہ بھیگتی ہوئی وہیں چھت پہ کھڑی بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ باسط پلیز لوٹ آؤ، پلیز میرے لیے باسط پلیز۔ وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب پیچھے سے باسط نے آواز دی تھی، تم جا رہے ہو؟ عباس نے اولے سے اسبات میں سر ہلایا۔ باسط نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، لیکن تم اس سے ملے بھی نہیں عباس۔ میں اس کے ماضی کا کوئی خوبصورت قصہ نہیں ہوں، میرا وجود اس کی داستان کا ایک بھیانک حصہ رہا ہے باسط۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھے اور اپنی یادوں کے اس تکلیف دہ حصے کو کھرچ ڈالے۔ وہ چپ رہ گیا تھا۔ دونوں بہت دیر تک خاموش کھڑے رہے تھے۔ تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو نا؟ عباس چپ رہ گیا تھا۔ مجھے پتا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں جانتا ہوں وہ تمہارے لیے کیا ہے۔ وہ ذرا رکا تھا، لیکن شاید میں خود غرض ہوں عباس، میں تمہارے لیے قربانی نہیں دے سکوں گا۔ باسط نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں تم سے قربانی مانگوں گا بھی نہیں، مجھے پتا ہے وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی، وہ خوش رہنا ڈیزرو بھی کرتی ہے، اس نے بہت سہا ہے، اب اسے اس کا سب صلہ ملنا چاہیے، اب اسے مکمل زندگی ملنی چاہیے۔ وہ کہتا چلا گیا تھا، میں تمہارے لیے خوش ہوں باسط۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے عادل کو معاف نہیں کیا؟ اس نے لمبی سانس بھری تھی۔ ابھی نہیں کیا، شاید کل کر دوں، یا شاید آج ہی، یا شاید کبھی نہیں، وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ اب کہ وہ آخری سفر جو اسے واپسی کے لیے کرنا تھا۔ ہمنا ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی، 10 منٹ میں اس کی فلائٹ تھی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ فرش پہ اپنے پاس رکھا اور گود میں سوئے اسامہ کے بال پیار سے سمیٹے تھے۔ اسے وہ اسپتال کا منظر یاد آیا تھا۔ ماہ نور وہ بچہ اس کی گود میں واپس ڈال چکی تھی۔ وہ شاید قربانی کی انتہا تھی کہ وہ جگر کا ٹکڑا جس کے لیے اس نے ساری دنیا بلا دی تھی، اب وہ اپنی رضا سے اسے سونپ رہی تھی۔ میرے بیٹے کی بہت اچھی پرورش کرنا، اسے اچھائی برائی میں فرق بہت اچھے سے سمجھانا، اسے عادل سائیں سا جاہل مت بننے دینا، اسے ڈاکٹر زین جیسا پڑھا لکھا بھی مت بنانا۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئیں پاس کھڑے باسط کے چہرے پہ جا ٹکی تھی۔ اسے دوسروں کا ہمدرد بنانا، اسے اچھا انسان بنانا، اسے بہت اچھا انسان بنانا۔ ہمنا نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ کانوں میں ابھی تک ماہ نور کے جملے بازگشت تھے۔ اسے دور لے جانا، یہاں سے، مجھ سے، ان سب سے بہت دور۔ نیو یارک جانے والی فلائٹ کے پیسنجرز اپنی سیٹوں پہ پہنچ جائیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسامہ کو کندھے پہ ڈالے، بیگ لٹکائے، وہ دور جاتی دکھائی دے رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول کی گھنٹی بجی تھی۔ بیگ ڈالے بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے کلاسوں سے نکلتے ہوئے جا رہے تھے، ہنسی مذاق، خوش گپیاں، چھیڑ خانیاں کرتے ہوئے۔ عباس بہت دیر تک گراؤنڈ میں کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا تھا۔ جنوری کی برفیلی سی ہوا اونچے اونچے درختوں میں شور مچا رہی تھی، پیپل کے پتے تالیاں بجا رہے تھے۔ مزمحل سا سورج خاموشی سے سردیلی
ہوا کو اپنی منمانیاں کرتا دیکھ رہا تھا۔ چوکیدار اب کمروں کے دروازوں کو تالے لگا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹہلتا رہا۔ وہ اس کے باپ کا خواب تھا جو پورا ہو چکا تھا، اس کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ وہ اسکول اس کی ہی سرپرستی میں تھا۔ وہ ویکینڈ پہ چکر لگایا کرتا تھا۔ اس کی اپنی شہر میں نوکری تھی، ساتھ ساتھ وہ ادھوری رہ جانے والی تعلیم پوری کر رہا تھا۔ صاحب جی، دفتر کو تالا لگا دوں؟ وہ چونک پڑا اور آستگی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ چلا گیا۔ عباس ہولے ہولے چلتا باہر نکل آیا تھا۔ سامنے سے آتے آدمیوں نے اسے دیکھ کر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا تھا۔ اس نے خوش دلی سے جواب دیا تھا، تو بس اتنا سا تھا، داغ دھل گئے اور تمہاری سزا ختم؟ اس نے سوچا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا دور کھڑی گاڑی تک آیا تھا۔ سامنے دور تک پھیلے مالٹوں کے باغ تھے، کوہرے میں ڈوبے سبز درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنی محنت جو تم نے کی، یہ بھاگ دوڑ، یہ شہر گاؤں کے چکر، یہ جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ ریاضتیں، یہ سب تم نے اپنے لیے تو نہیں کیا نا؟ تم تو اس الزام کے ساتھ بھی جی لیتے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑ جاتا؟ وہ ذرا سا رکا تھا۔ یہ سب اس کے لیے تھا نا؟ اس نے آنکھیں موند کر لمبی سانس بھری تھی۔ ذہن کے پردوں پہ وہ یاد تھی، وہ غصے میں اسے دیکھتی ہوئی لڑکی، جانے کا کہتی، دور تک بکھرے ورگ، اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو نا؟ ہسپتال میں باسط اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ عباس نے ڈبڈباتی نظروں سے نیلے آسمان کو دیکھا تھا۔ ہمیشہ۔ یار بھابھی، آپ اتنا مزے کا کھانا بناتی ہیں، سچ میں مزہ آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ وہ تینوں موجود تھے۔ عمر نے کھانا کھاتے ہوئے اس کی تعریف کی تو وہ شرما کر مسکرا دی تھی۔ میں تو میس کا وہ زہریلا بدمزہ کھانا کھا کھا کر تھک چکا ہوں، سچی۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ اب بس 3 وقت کا میس یہیں کھلوا لوں آپ کے کچن میں۔ باسط نے اسے گھورا تھا۔ میری بیوی تجھے خانسامہ لگتی ہے سالے؟ نہیں، آپ کی بیوی میری بھابھی لگتی ہیں، اس نے چڑھایا تھا۔ عمر بھائی، آپ روز آ سکتے ہیں یہاں۔ بکواس کرتا ہے یہ، میں نے اسے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ رہے، یہاں شفٹ کر جائے، لیکن نہیں۔ عمر ہنسا۔ میں آزاد پنچھی ہوں یار، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ دونوں بھی ہنس پڑے تھے۔ ساریہ اس سنگلاخ بینچ پہ بیٹھی تھی۔ ہوا اس کے کندھوں پہ بکھرے بال اڑا رہی تھی۔ پھولوں کے کیارے خاموش تھے۔ کوہرے سے ویران پڑے گلابوں کے پودے سر جھکائے ہوئے تھے۔ تبھی اس نے اسے آتے دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے تال ہونے لگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ساریہ کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور وہیں اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک گردن موڑے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تم اجازت دو تو تمہیں چھو کر دیکھ لوں باسط؟ مجھے یقین کرنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ تم سچ میں یہاں ہو۔ ساریہ نے ہولے سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ خاموش سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہاں بلایا، تمہیں کوئی بات کرنی تھی؟ وہ ذرا رکی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی باسط، میں اتنے دنوں سے یہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر تم… خیر، میں تم سے… وہ بے ربط جملے بول رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے باسط، تم اسے بے شک مت چھوڑو۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی فرمائش، کچھ نہیں، بس… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ باسط نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا ساریہ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتا، اپنے لیے بھی نہیں۔ ان دونوں کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ مجھے پتا ہے تم جتنی محبت مجھ سے کرتی ہو اتنی کوئی کسی سے نہیں کرتا ہوگا۔ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ وہ مجھ سے کرنے لگی ہے ساریہ۔ میں اس کے لیے وہ سب محسوس نہیں کرتا جو تمہارے لیے کرتا ہوں، یہ سچ ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں جو اس کے لیے محسوس کرنے لگا ہوں وہ تمہارے لیے کبھی بھی نہیں کیا۔ وہ بولتا چلا گیا تھا۔ وہ بھیگی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ساریہ، میں شاید تمہیں چھوڑ سکتا ہوں،
وہ कुर्ब से आंखें मूंद कर उठ खड़ा हुआ था। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है तो क्या हुआ? मोहब्बत हर रिश्ते की बुनियाद होती भी नहीं है। कुछ रिश्ते जिम्मेदारी पे कायम होते हैं, और यकीन करो कुछ जिम्मेदारियां बहुत खूबसूरत होती हैं, मोहब्बत से भी ज़्यादा। वो ऐसी ही एक खूबसूरत जिम्मेदारी है। वो ज़रा रुका। वो बे आवाज़ रोती हुई उसे ही देख रही थी। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं लौट सका। दुआ है कि कभी भी ना लौट सकूं। मुझे माफ़ कर देना सारिया। वो कहकर रुका नहीं था, वो उसे जाता देखती रही थी। उसने एक बार भी उसे नहीं रोका था। वो जानती थी वो उसके रोकने पे, उसके पुकारने पे अब कभी वापस नहीं आएगा। वो वहीं बैठी बैठी रोती रही थी, सर झुकाए, बेबसी से, उदासी से। दूर उस पार खड़े उमर ने उस कमली को बहुत देर तक देखा था। उसे वो वक्त याद आया था जब उसने उसे पहली बार देखा था। फिर उसे वो वक्त याद आया था जब उसने उसे अपने यार की आंखों में देखा था। उसे याद आया जब उसने मोहब्बत को दोस्ती से हारते देखा था। उसे वो याद आया जब उसने खुद को कुर्बानी देते देखा था। हवा में हल्की सी नमी थी, आसमान सुरमई बादलों से ढका हुआ था, जल्द बारिश होने वाली थी। उमर ने अपने हाथ जेबों में उड़से और दूर बेंच पे बैठी उस रोती हुई कमली की तरफ बढ़ा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। तो इस नावल के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।